एक आम आदमी बदल सकता है निजाम को, आवाम को, समाज को बहुत जल्द। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग क्रॉस फायर। मैं हूं मेहर बुखारी। नाज़रीन, कल 1 साल 5 माह बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साबिक वफाकी वजीर मजहबी अमूर हामिद सईद काज़मी जमानत पर जेल से रिहा हो गए। अब उन पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने हाजियों को लूटा। ताहम तकरीबन 1.5 साल गुजरने के बावजूद उन पर एक इल्ज़ाम भी दुरुस्त साबित नहीं हो सका और ना ही एक ढेला किसी से बरामद हुआ। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि पिछले बरस पाकिस्तान से जाने वाले हाजियों के साथ कुछ नहीं हुआ। हकायक क्या है? इससे हटकर पिछले बरस 15 अप्रैल जनाब हामिद सईद काज़मी ने अडियाला जेल से इस प्रोग्राम के सीनियर प्रोड्यूसर सैयद इमरान शफकत को एक ख़त लिखा। पहले वो मुलाहिज़ा कीजिए। क्रॉस फायर में आग बुझाने का काम अगर हो सकता हो तो ज़रा मेरी हालत ज़ार पर भी नज़र डाल लीजिए। करप्शन के मुख्तलिफ केसेस में तफ्तीशी टीम बदलने की शिकायतें तो आम हैं, लेकिन मेरे खिलाफ दुश्मनी के अंदाज में तफ्तीश के बावजूद सबूत के नाम पर एक पुर्जा तक नहीं मिला। हद तो यह है कि इल्ज़ाम लगाने वाले गुज़िश्ता साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में झूठे साबित हो चुके। अगर फिर भी आप चाहें तो आज़म खान स्वाति और उमर खान अली शराजी को अपने प्रोग्राम में बुलाकर सिर्फ इतना पूछ लें कि हामिद सईद काज़मी के खिलाफ कोई सबूत हो तो मीडिया पर पेश करो। वो जो कुछ कहें आप खुद और किसी भी कानूनदान से उसके बारे में पूछ लें। अगर आप फिर भी मुझे इल्ज़ाम दें तो मुझे हर सज़ा कबूल है। सबूत के गलत या दुरुस्त होने का सवाल तो बात का है। पहला सवाल तो यह है कि सबूत मौजूद है या नहीं। इल्ज़ाम लगाने वाले सबूत पेश नहीं कर सके, तफ्तीश करने वाले सबूत तलाश नहीं कर सके। मैं फिर भी जेल में हूँ, किसे इल्ज़ाम दूँ, बल्कि सवाल किससे करूँ? हामिद सईद काज़मी साहब का ये ख़त हमें 15 अप्रैल को मौसूल हुआ और कल ही वो ज़मानत पर रहा हो गए। हमारा मुल्क भी अजीब है नाज़रीन। अगर कोई कहे कि यहाँ हर कोई ईमानदारी के वजह में सर धुनता है तो गलत, और अगर कोई ये दावा करे कि यहाँ मेरिट का राज है, अकरबा परवरी यतीम है, बद अखलाकी को कोई मुंह नहीं लगाता, तो भी गलत। मगर क्या किया जाए कि इस सब के बावजूद कोई कानून की गिरफ्त में नहीं आता। कोई वफाकी वजीर करप्शन का पैसा वापस करके भी शुरफा की सफ में शामिल है। कहीं किसी के घर से किराए के बिजली घरों की मद में लूटे गए 4 अरब बरामद होते हैं और ताज शाही भी वहीं पाया जाता है। कहीं कोई महज एक इल्ज़ाम की बुनियाद पर जेल में महीनों बंद रहता है, तो कहीं एक मुल्ज़िम पर तफ्तीश का दरवाज़ा सिर्फ महज इसलिए बंद कर दिया जाता है कि वो एक बड़े बाप का बेटा है। यानी कि हमारा मुल्क अनफॉर्चुनेटली वो है कि जहाँ करप्शन इतनी ठोस होती है कि नज़र आती है, मगर ऐसी गैर मुजर्रद भी है कि पकड़ी नहीं जाती। क्या बात है। हमारे साथ आज मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से ही हामिद सईद काज़मी साहब, हमारा साथ दे रहे हैं ज़फ़र अली शाह साहब इस्लामाबाद स्टूडियो से ही मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, और एहसन रशीद साहब तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, हमारे साथ लाहौर में मौजूद हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। काज़मी साहब, आप ही से आगाज़ करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मुबारक हो, फाइनली आप ज़मानत पर रिहा हो गए 1 साल 5 महीने बाद। आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं कि 1.5 साल लग गया आपको ज़मानत पर रिहा होने के लिए? देखिए, गुजारिश है कि जैसे अभी आपने मेरा ख़त पढ़ के सुनाया कि जब मेरी गिरफ़्तारी से पहले मुझ पर इल्ज़ाम लगाने वाले झूठे साबित हो गए थे, तो फिर मेरे वारंट इशू क्यों हुए? जो चीज़ें हाईलाइट की गईं, जिन चीज़ों को मेरी करप्शन के सबूत के तौर पर पेश किया गया, अब मैं आपसे शिकायत करूं अगर मीडिया के हवाले से कि जनाब, मीडिया पर मेरे मकान को दिखाया गया कि करप्शंस के पैसे से 9 तामीर शुदा महल, हालांकि वो सन 1999 से तामीर होना शुरू हुआ था, 5-7 साल में उसकी तामीर मुकम्मल हुई। 2006 में मैं उसमें रिहाइश पजीर हो गया इलेक्शन से पहले, और मुल्तान के वो सहाफ़ी जो उस मकान में, उस मेरे घर में प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते रहे, जो वहाँ पर मेरे साथ इकट्ठे रहे, वही उस मकान को
وہ دکھا رہے ہیں اور اخبارات میں چھاپ رہے ہیں اور ٹی وی چینلز پر ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ کرپشن کے پیسے سے تعمیر شدہ محل ہے. مگر کاظمی صاحب میرا سوال آپ سے یہ صحیح نہیں میڈیا کے اوپر بھی غور کریں گے. مگر میڈیا نے تو عبدالقادر گیلانی کی کروڑوں کی جیپ بھی دکھائی, پھر اس کے اثاثے بھی دکھائے جو الیکشن کمیشن میں تھے. میڈیا نے تو ارسلان افتخار کا بھی لائف سٹائل دکھایا, ان کے والد کا بھی, ان کے پہلے کا بھی لائف سٹائل, اور اس کے بارے میں بھی ذکر کیا. میڈیا نے تو پھر آ کے مخدوم امین فہیم کے حوالے سے بھی بتایا کہ کتنے پیسے ان کی کٹی سے واپس لے لیے گئے ہیں, مگر وہ پھر بھی کھلے پھر رہے ہیں. میڈیا نے تو راجہ پرویز اشرف کے رینٹل پاور پلانٹس کا بھی بڑا ذکر کیا, آج وہ ہمارے وزیر اعظم بنے بیٹھے ہیں. تو میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں کاظمی صاحب کہ آپ کس کو, میرے پاس آپ کا خط اور دستاویز اور بھی موجود ہیں, میں ابھی اور بتاؤں گی, مگر ابھی آپ کے منہ سے سننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں جو آپ کے ساتھ ہوئی ہے. میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیے, ذمہ دار میں اس وقت ٹھہرا ہوں جبکہ جیسے میں نے کہا کہ میرے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا, اور ثبوت کے باوجود میں اتنا عرصہ اسیری میں گزارے ہیں, تو میں کسی کے خلاف کسی ثبوت کے بغیر اگر میں خود زبان کھولوں تو یہ مجھے زیب نہیں دیتا. اچھا, پھر میں آپ کو کوٹ کرتی ہوں کاظمی صاحب. آپ نے اپنے لیٹر میں یہ بھی لکھا, جو آپ نے جواب بھی داخل کرایا, کہ ایف آئی اے کے 2 اہلکار بشرط رازداری یہ بتاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ جو کچھ بھی کیا وہ سپریم کورٹ کے پریشر کی وجہ سے کیا. تو مجھے ایک بات بتا دیجئے, اگر سپریم کورٹ کا پریشر تھا تو عبدالقادر گیلانی نے کیوں نہیں جیل کی سلاخیں دیکھی؟ اور ایف آئی اے کا ہیڈ کون ہے, رحمان ملک, وہ رینٹل پاور میں تو کچھ کرتا نہیں ہے, وہ آ کے این آئی سی ایل میں تو ان کا ادارہ کچھ کرتا نہیں ہے, تو آپ ہی کے پیچھے نے ایف آئی اے کو کھلا چھوڑ دیا. میں عرض کر رہا ہوں نا کہ میں نے جب یہ جو بات کہی ہے وہ ایف آئی اے کے اہلکاروں کی زبان سے, یہ میرا ویو نہیں ہے. یہ جو بات مجھے بتائی گئی, جب میں نے ان سے بار بار یہ سوال کیا کہ بھائی بتائیے میرے خلاف جب آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ثبوت نہیں ہے, جب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ میرا فورن کرنسی اکاؤنٹ آپ ہائی لائٹ کر رہے ہیں, جبکہ اس کو عدالت نے خود ریلیز کر دیا اور یہ کہہ کر ریلیز کیا کہ اس کا کوئی تعلق بنتا ہی نہیں کرپشن سے, کیونکہ اس دوران اس میں کوئی ایک پیسہ جمع ہی نہیں ہوا, اور جو بھی لیگل ٹرانزیکشن تھی وہ لیگل تھی اور میرے بھائی نے بھیجی تھی. تو آپ نے ان چیزوں کو جو بالکل فیک تھیں, جو غلط تھیں, اس طرح کیوں ہائی لائٹ کی؟ تو انہوں نے ایک جسٹیفیکیشن یہ پیش کرنے کی کوشش کی. اب وہ کس حد تک جائز ہیں, وہ واقعی کورٹ کا پریشر تھا یا کوئی اور پریشر تھا, یا کسی نے مجھ سے کوئی ذاتی دشمنی نکالی ہے. کچھ لوگ فرقہ واریت کے حوالے سے بات کرتے ہیں, یعنی اتنے. اب میں کیا کروں, اب الزام میں دینے لگوں بغیر ثبوت کے, یا میرے پاس کوئی ثبوت ہو تو ظاہر ہے کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا. جس طرح میں نے خاموشی سے وقت گزارا ہے وہ صبر اور حوصلے سے, یہ تو اللہ نے صبر دیا مجھے. لیکن اگر میرے پاس کوئی ثبوت ہوتا تو جیسے میں پہلے سے کہہ رہا ہوں کہ آدمی کسی کی خاطر جان تو دے سکتا ہے, ہو سکتا ہے, لیکن عزت کی قربانی نہیں دے سکتا. احسن رشید صاحب, کیا بات ہے؟ جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان میں مختلف اصول مختلف لوگوں کے لیے. مسئلہ یہاں پہ یہ ہے جی کہ جو اشرافی ہے پاکستان کی وہ قانون سے بالا تر ہے, چاہے وہ اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. خاص طور پہ یہ جو حکومت ہے یہ تو ایک چوروں کا ٹولہ ہے, اور یہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جب تک حکومت پروسیکیوٹ نہیں کرے گی تو عدالتیں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی. یہ حکومت کا کام ہے, پروسیکیوشن کا کام ہے کہ وہ ڈیٹیلز لے کے عدالت کے پاس جائے کہ یہ کرائم ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو اگر یہ انویسٹیگیٹ ہی نہیں کرتے پراپرلی تو عدالتیں کیا کریں گی؟ کاظمی صاحب کی انویسٹیگیشن ٹھیک نہیں ہوئی, موسیٰ گیلانی صاحب کی نہیں ہوئی, مونس صاحب کی نہیں ہوئی, اور ایسے جا رہا ہے لگنے کہ ارسلان صاحب کی نہیں ہوگی. تو یہ قانون یہاں پہ صرف غریب کے اور کمزور کے لیے رہ گیا پاکستان میں. تو ایسے تو یہ پاکستان نہیں چلے گا. مگر مجھے پھر بھی نہیں سمجھ آتی, ایک بات مجھے سمجھا دیجئے. صحیح ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ کمزور کے لیے قانون ہے, شاید ہمارا سب سے بڑا فیلئر ہی ایز اے سسٹم یہ ہے, مگر کیا بات ہے, کیسے ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی, رولنگ پارٹی آف پاکستان, اس کا ایک سٹنگ وفاقی وزیر جیل میں 1 سال 5 مہینے رہے, کوئی ثبوت نہ ملے اور اسے ضمانت نہ مل رہی ہو؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کچھ اور کور کرنے کے لیے ہے؟ یا دیکھیے, کاظمی صاحب کی شاید اتنے تعلقات نہ ہوں ان کی لیڈرشپ کے ساتھ کہ ان پہ رحم نہیں آیا ان کو, اور انہیں اتنی دیر انہیں جیل میں رکھا. مجھے نہیں علم کہ وہاں پہ کرپشن انہوں نے کی یا نہیں کی, لیکن یہ مجھے علم ہے کہ حج پہ کرپشن بہت زیادہ ہوتی آئی ہے, بہت سالوں سے ہو رہی ہے, اور وہاں پہ اربوں روپے بنائے جاتے ہیں حاجیوں سے. جو ان کی لی جاتی ہے اکاموڈیشن مکے میں مدینے میں, اس پہ کمیشن لی جاتی ہے. وہاں کے جو ہوتے ہیں معلم ان سے کمیشن لی جاتی ہے جن کے حوالے حاجی کیے جاتے ہیں. اور اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ 2010 کے حج میں 30-40 ہزار حاجیوں کو بہت مشکلات دیکھنی پڑیں,
یا نااہلی تھی ان کی یا پھر کرپشن ہوئی ہوگی. لیکن اگر حکومت پروسیکیوٹ نہ کرے, انویسٹیگیٹ نہ کرے صحیح طریقے سے, تو کسی کو سزا مل ہی نہیں سکتی. نہیں, یہی تو سوال ہے کاظمی صاحب. آج اب ایک چھوٹا سا وقفہ لوں گی, پھر آپ سے یہی سوال کروں گی. آپ نے 2 جگہ اپنے دستاویز میں جواب میں یہ لکھا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. کس نے آپ کے خلاف سازش کی ہے؟ اگر آپ کے خلاف بقول آپ کے عدالت نے سازش کی ہے تو عدالت کو آپ سے کیا دشمنی؟ اور کیا یہ وقت آج نہیں ہے, کیا آپ بہترین کیس نہیں ہیں کہ آپ کھڑے ہو کر بتائیں کہ پاکستان میں کانٹیکٹس, یا جس طرح انہوں نے بات کی کہ شاید آپ کی وہ دوستیاں نہیں ہوں گی, وہ کانٹیکٹس نہیں ہوں گے, شاید پاکستان میں ان چیزوں کے بغیر, پیسے کے بغیر کوئی کام واقعی نہیں ہوتا. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے, جاننے کی کوشش کریں گے کہ کس نے یہ سازش کی. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو کراس فائر. آج ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ پچھلے سال 2010 میں جو ہیں وہ ہمارے حاجی لوٹے نہیں گئے تھے, ان کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوئی تھی, یا پوری دنیا میں ہم نے اپنا مذاق نہیں اڑوایا تھا. مگر یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ 1 سال 5 مہینے بعد بھی کوئی ثبوت حامد سعید کاظمی کے خلاف نہیں ملا. کاظمی صاحب, اگین آپ کی جانب آتی ہوں, ہرگز کوئی یہ ابھی نہیں, نہ ہم پوزیشن میں ہیں کسی, نہ کوئی اور ہے. اپنی صفائی یا اپنی انوسنس تو آپ خود ہی ڈکلیئر کر سکتے ہیں, اس کا اعلان کر سکتے ہیں, وہاں پہ ثابت کر سکتے ہیں. بالکل, یہ تو ابھی ثابت ہونا ہے, تفتیش جاری ہے. مگر کاظمی صاحب, مجھے ایک بات سمجھا دیجئے, آپ میں اور راجہ پرویز اشرف میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے, بات یہ ہے کہ میں اس فرق کے حوالے سے تو بات کیا کروں گا. میں ابھی کل رہا ہوا ہوں اور بہت سی چیزیں ابھی میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. لیکن یہ جو دوستوں نے باتیں کی ہیں, اس میں 1-2 باتیں ایسی ہیں جس کی وضاحت میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. جیسے ایک بات یہ کہی گئی کہ جی جب تک پروسیکیوشن صحیح نہیں ہوگی, گواہ نہیں ہوں گے تو سزا نہیں دی جا سکتی. یہی بات یہ تخریب کاروں اور دہشت گردوں کے حوالے سے بھی بات کی جاتی ہے کہ ان کے خلاف کوئی گواہ نہیں ہوتے. تو میں تو اتنے عرصے سے یہ چیخ رہا ہوں کہ میرے خلاف کوئی گواہ اور کوئی ثبوت نہیں ہے, تو مجھے 1.5 سال سے صرف ضمانت پر چھوڑا گیا ہے, وہ بھی اب بمشکل تمام. جب تخریب کار اور دہشت گرد جن کے قبضے سے بارود بھری گاڑیاں برآمد ہوتی ہیں, جن کے خودکش حملوں کے نتیجوں میں وہ جناب تباہی پھیلتی ہے, ان کے خلاف پروسیکیوشن کی کمی کے حوالے سے کاظمی صاحب, وہ تو آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ملے نا. آپ نے کہا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے ملے, آپ نے کہا کہ میرے بھائی کے ذریعے آئے. میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں ملے. اعظم سواتی نے تو قرآن اٹھا کے بولا نا, جس کی وجہ سے آپ کو اندر ڈال دیا کہ میں یہ قرآن اٹھا کے کہتا ہوں کہ ادھر کرپشن ہوئی ہے. نہیں, قرآن اٹھا کے وہ کہتے تو ہیں, لیکن پیسے کہاں ملے ہیں؟ آپ نے اکاؤنٹ کے پیسوں کی بات کی ہے. فورن کرنسی اکاؤنٹ کا شور مچایا گیا. کورٹ نے خود ریلیز کر دیا یہ کہہ کے کہ جی اس کے اندر اس دوران 1 پیسہ جمع نہیں ہوا, اس کا کرپشن سے پیسے سے کوئی جمع نہیں ہو, تعلق نہیں ہو سکتا. وہ میرا سب سے بڑا اکاؤنٹ تھا, اس میں ٹوٹل 22,000 پاؤنڈ تھے, جو تقریباً 28-30 لاکھ روپے کے قریب بنتے ہیں. یہ ایک فیڈرل منسٹر کا اکاؤنٹ ہے. اور دوسرا اکاؤنٹ یہاں پارلیمنٹ ہاؤس میں جو سب MNAs کا کھلتا ہے, وہ میرا تھا, جس کے اندر انہوں نے ہائی لائٹ کیا, نیوز بریک کی کہ جی 1,14,00,000 روپے ٹریس آؤٹ ہو گئے کرپشن کے. مزے کی بات یہ ہے کہ اس بینک میں بیلنس 2,72,000 تھا, پیسے 2,72,000 پڑے ہیں. 1,14,00,000 روپے 3 سال میں ٹوٹل ٹرانزیکشن ہوئی تھی. میری تنخواہوں کے جو بل ہیں, میرے TADA کے جو بل ہیں, میرے میڈیکل کے جو بل ہیں, اور اس کے علاوہ جو تھوڑی بہت پرائیویٹ ٹرانزیکشن ہوگی تھوڑی بہت, یہ 3 سال میں ٹوٹل ٹرانزیکشن 1,14,00,000 کی انہوں نے ہائی لائٹ کی کہ جی 1 کروڑ کرپشن کے پیسے ٹریس آؤٹ ہو گئے. اس طرح تو مجھے پھنسایا گیا. میرے بینک اکاؤنٹ سے تو کوئی 1 پیسہ نہیں نکلا. اعظم سواتی نے جو قرآن اٹھا کے جو بیان دیا تھا, جی کس نے پھنسایا آپ کو؟ کم از کم 2 جگہ آپ نے کہا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوئی ہے. کہ اعظم سواتی کے قرآن اٹھانے کے بیان کا جو ذکر کیا آپ نے, ذرا اس کی حقیقت بھی سن لیجئے. انہوں نے سپریم کورٹ میں قرآن اٹھا کے یہ بیان دیا کہ جی مجھے وزارت مذہبی امور کے سیکرٹری نے بتایا تھا کہ ان کو راؤ شکیل سے پہلے جو DG حج تھے شاہد خان, جو آج کل پنجاب میں ہوم سیکرٹری ہیں, انہوں نے بتایا تھا کہ حامد سعید کاظمی نے 50 ریال فی حاجی کمیشن مانگا ہے. کرپشن کی مانگ میں, بالکل. مگر وہ الزام یہ تھا, مگر سیکرٹری تو مکر گئے, سیکرٹری تو مکر گئے. نہیں, ذرا سوچئے, یہ بھی نہیں کہا کہ کرپشن کمیشن لیا ہے, یہ الزام بھی یہ تھا کہ کمیشن مانگا ہے. اور جب شاہد خان سے, وہاں سیکرٹری ریلیجیس افیئرز عدالت میں موجود تھے, انہوں نے کہہ دیا کہ جی میں نے یہ بات نہیں کہی ان سے. لیکن اس کے باوجود FIA کی ٹیم گئی شاہد خان کے پاس, ان سے بیان لیا. ان کا تحریری بیان سپریم کورٹ میں پچھلے سال جنوری میں جمع کرا دیا گیا, جس میں انہوں نے بتایا کہ حامد سعید کاظمی نے کبھی
بھی مجھ سے کوئی مالی تقاضا نہیں کیا. تو اعظم سواتی جنہوں نے مجھ پر الزام لگایا تھا وہ تو میرے وارنٹ ایشو ہونے سے پہلے جھوٹے ثابت ہو چکے تھے. بلکہ مزے کی بات یہ ہے, ابھی میں ظفر شاہ صاحب کو بتا رہا تھا کہ اعظم سواتی تو میرے خلاف گواہوں میں بھی شامل نہیں ہیں, ان کا بیان میرے خلاف چالان کا حصہ نہیں ہے. اب بتائیے میں کس کا گریبان پکڑوں؟ مگر ایک بات, اگر آپ اجازت دیجئے, برا نہ منائیے گا کاظمی صاحب, کیا ہمارے ملک کا یہی المیہ نہیں ہے کہ آپ جیسے لوگ جو اتنا سفر بھی کرتے ہیں, جو بقول آپ کے کہ آپ معصوم ہیں, اتنا کچھ برداشت بھی کرتے ہیں, اس سسٹم کے ہاتھوں 1 سال 5 مہینے اپنی زندگی کے گوا دیتے ہیں, آپ اندر بیٹھ کے پھر بھی غور نہیں کرتے کہ مجھ میں یا راجہ پرویز اشرف یا مخدوم امین فہیم میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ یہاں پر جیسے ابھی ایک دوست بات کر رہے تھے کہ یہاں پر اشرافیہ کو کچھ نہیں کہا جاتا, اس میں انہوں نے میرا نام بھی ڈال دیا. اب مجھے نہیں پتا کہ اشرافیہ کی آپ کے نزدیک ڈیفینیشن کیا ہے. اگر آپ اشرافیہ کو آپ ناپتے ہیں مال و دولت کے پیمانے سے تو میرے تو ٹوٹل بینک اکاؤنٹ سامنے آ گئے ہیں. ایک بینک اکاؤنٹ میں 2,72,000 روپے, ایک میں 5,37,000 روپے, اور ایک وہ 22,000 پاؤنڈ کا. ٹوٹل میرے یہ اکاؤنٹ ہیں. میری زمینی جائیدادیں نہیں ہیں, میں کوئی جاگیردار نہیں ہوں, انڈسٹریلسٹ نہیں ہوں, بزنس مین نہیں ہوں. اگر کوئی مخدوم ہونے کے حوالے سے تو میرا وہ ایسا پس منظر بھی نہیں ہے. ہاں, خاندانی وجاہت اور شرافت ضرور ہے. بزرگوں کی جوتیوں کے صدقے میں مجھے عزت ملی ہے, اسی کے صدقے میں یہاں پہ پہنچا ہوں. اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں, میری صفائی پیش کرنے والے پہلی شخصیت ڈاکٹر عبدالقدیر خان تھے, جنہوں نے آن ایئر کہا تھا کہ حامد سعید کاظمی کی بے گناہی کی قسم کھانے کے لیے آپ کہیں تو میں آگ میں ہاتھ ڈال کر اور خانہ کعبہ مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر قسم کھانے کے لیے تیار ہوں. تو حامد سعید کاظمی کیوں نہیں اپنی پارٹی کے بڑے بڑے مگر مچوں کے خلاف بولنے کی جرت رکھتا؟ میرا تو سوال آج یہ ہے, میں تو یہ نہیں سمجھ باریک جرت نہیں ہے. کیا بات ہے بڑی سیدھی کاظمی صاحب, یہ آپ جانتے ہیں, مطلب یہ کہ میں تو آپ کا دیکھیے نا, آپ کا کیس مجھے, آپ کے کیس میں جھلک مجھے راجہ پرویز اشرف کی نظر آتی ہے. وہ بھی وفاقی وزیر تھے, ان کی منسٹری میں بھی کرپشن ہوئی, وہ ان کا بھی کیس آج پینڈنگ ہے نیب میں, آپ کا بھی کیس آج FIA میں پینڈنگ ہے. آپ جو ہیں جیل میں سڑ رہے ہیں, وہ اس ملک کے وزیر اعظم ہیں. مجھے بس یہ لاجک سمجھا دیجئے so I can move on. دیکھیے, میں لاجک نہیں سمجھا سکتا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں اگر اب نہیں بول رہا, آپ مجھے الزام دے رہی ہیں میں ڈر رہا ہوں فلاں ہوں. یہ تو بالکل بیتو کی بات اس لیے ہے کہ میں تو مسلسل یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ پر الزام لگانے والے بغیر ثبوت کے الزام لگاتے رہے, لیکن اب میں بغیر ثبوت کے کسی کے خلاف کیسے بول سکتا ہوں؟ جو مجھے شکایت ہے ساری دنیا سے, وہی شکایت پھر مجھ سے ساری دنیا کو ہوگی. میں میڈیا سے بھی سوال کرتا ہوں, آپ کے خلاف کارروائی نہیں, میڈیا پہ کریے 100 بار کیجئے, مگر پہلے یہ سوچئے کہ آپ کے خلاف کارروائی کرنے والی آپ کی اپنی حکومت تھی. میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیوں کی. میں عرض کروں گا کہ میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ جو کہتی ہیں یہ تو سوال میں کروں گا. مجھے اپنی حکومت سے یہ جو آپ بات کر رہی ہیں, مجھے اس سے ہٹ کر کچھ شکایتیں ایسی ضرور ہیں جن کا ان کے پاس غالباً کوئی جواب نہیں ہوگا. مثال کے طور پر مجھ پر الزام لگانے والا جو سفیر تھا پاکستان کا سعودیہ میں, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کا ملازم تھا. اس نے جب مجھ پر الزام لگایا تو اس کی ایکسپلینیشن کال کیوں نہیں کی گئی, جب اس کا جھوٹا ہونا بلیک اینڈ وائٹ میں ثابت ہوا. کاظمی صاحب سوال میں اس کا جواب دے دیتا ہوں آپ کو. نہیں, میں ان کے منہ سے سننا چاہ رہی ہوں, آپ کے خلاف سازش کس نے کی اور کیوں کی؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ جب دیکھیے نا, میرے خلاف سازش کا جہاں تک اگر آپ کہیں کہ حکومت نے کی, تو اس سے حکومت کی کیا نیک نامی ہوئی؟ جب کرپشن کی بات ہوتی ہے, جو بھی میرے مخالف ہیں, چاہے وہ مسلک اور مذہب کی بنیاد پر میرے مخالف ہوں یا سیاست کی وجہ سے ہوں یا ذاتی حوالے سے ہوں. مجھے تو آپ کا سارے دستاویز پڑھ کے لگا کہ اشارے شاید عدالتی نظام پہ ہیں, عدالت میں ہیں, تو میں تو سننا چاہ رہی ہوں بھی آپ کس کو قصوروار ٹھہراتے ہیں؟ آپ نے 2 دفعہ کہا ہے کہ سازش ہوئی ہے میرے خلاف. کہ عدالتی حوالے سے میں دیکھیے, میرا کیس ہے عدالت میں اگر کچھ زیادہ بولوں تو گویا یوں کہیے کہ اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماروں گا. لیکن یہاں پر ظفر علی شاہ صاحب اللہ کے فضل سے بہت سینئر ایڈوکیٹ ہیں, لائر ہیں, قانوندان ہیں. میری گزارش یہ ہے کہ از خود نوٹس جو ہے, اس کی فلسفی کیا ہے, یہ کس لیے لیا جا سکتا ہے اور کون لیتا ہے؟ از خود نوٹس میرے خیال میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے جب کوئی خرابی ہو, شور مچے اور جو متعلقہ محکمے ہیں وہ خاموش بیٹھے ہوں, کوئی کارروائی نہ ہو رہی ہو, تو سپریم کورٹ ایکشن میں آتی ہے کہ آپ اس پر ایکشن کیوں نہیں لیتے. وہ ایک توجہ دلاؤ نوٹس ہوتا ہے, اور جب متعلقہ محکمہ یا ادارہ یا عدالت وہ لے اس کا نوٹس, تو از خود نوٹس اور آٹومیٹیکلی ختم ہو جاتا ہے. لیکن حج کرپشن کیس کا معاملہ یہ ہے کہ ابھی تک یعنی 2.25 سال گزرنے کے باوجود اب تک از خود نوٹس ختم نہیں کیا جا سکا. اور دوسری بات یہ کہ از خود نوٹس لینا بے شک عدالت کا حق ہے,
میں اس کا انکار نہیں کر سکتا، یہ حق ہے عدالت کا، لیکن جو Problem- 80,000 کیس جی۔ عدالت میں پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ان کو بھی سنا ان کا جائے۔ فیصلہ کرنا Problem یہ آپ خود عدالت کی notice ڈیوٹی کی ہے ہے، ویسے تو احسن صاحب, عدالت what do ڈیوٹی you اور حق understand میں out of کم از this? کم تمیز کرے۔ پرابلم پبلک پریشر کی تھی، جو حاجی وہاں پہ خوار ہوئے، جب شور و غل اٹھا، میڈیا نے اٹھایا دکھایا، تو حکومت کو کچھ تو کرنا تھا، اور حکومت نے کاظمی صاحب کو الزام پہ یا کورٹ نے ان کو بلا کے تو ان کو جیل بھیج دیا۔ مسئلہ یہ ہے جناب کہ کرپشن تو وہاں پہ ضرور ہوئی ہے۔ میں 26 سال سعودی عربیہ میں رہا ہوں اور مجھے علم ہے کہ حج کی منسٹری بے انتہا کرپشن کرتی ہے اور اربوں روپے کی کرپشن ہے۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ کاظمی صاحب اس میں ملوث ہیں یا نہیں ہیں، لیکن یہ حکومت جو ہے یہ اپنے وزیروں کے خلاف، اپنے لوگوں کے خلاف کوئی بھی انویسٹیگیشن کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو زرداری صاحب کو پروٹیکٹ کیا جا رہا ہے، ایک خط نہیں لکھا جا رہا، $60 ملین کا سب کو علم ہے، جس وجہ سے آج قوم عذاب میں مبتلا ہے۔ وزیر اعظم جو ہے گھر بھیجے جا رہے ہیں، معاملہ حکومت کا چل نہیں رہا۔ اسی طرح باقی بھی آپ دیکھ لیجئے، جب چودھری برادران مونس الہی صاحب پھنس گئے تو حکومت کے ساتھ جا کے مل گئے تو ان کا بھی کیس ختم ہو گیا۔ موسیٰ گیلانی صاحب کے کیس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، ارسلان صاحب کے کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی، مگر مجھے تو ایک لیکن اس بات کا نہیں حل سمجھ یہ ہے، آتی نا، نہیں مجھے اس ایک کا حل یہ بات- ہے جی۔ کہ جو آپ کی ہے نا انویسٹیگیشن ایجنسی، جیسے مثلا نیب ہے، اس کو انڈیپینڈنٹ ادارہ بننا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ مگر مجھے نہیں ہے۔ بتائیے ہر ایک کے ویسٹڈ انٹرسٹ ہمیں ہر جگہ کیوں نظر آتے ہیں؟ دیکھیں مونس الہی کا کیس تھا، ظفر قریشی کے اوپر اعتماد نہیں تھا، شور مچا، انہی کو رکھا گیا، پھر بھی ہم نے دیکھا۔ اب ارسلان افتخار کا کیس ہے، وہ نیب کی تفتیشی ٹیم کے اوپر بھروسہ نہیں کرتے، اس کو تبدیل کیا جا رہا ہے، وہ سب کچھ سٹینڈ سٹل پہ۔ ہر کوئی جب آ کے ہر ادارے پہ سوال اٹھائے گا، عبدالقادر گیلانی کا کیس آیا، FIA سٹینڈ سٹل پہ آ گئی، ANF کا کیس آیا، اس کے اندر وزیر اعظم تب گیلانی صاحب تھے، ادھر بیوروکریسی کو تبدیل کرنے شروع ہو گئے، پھر سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ سو آئی ایم جسٹ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ اوور ہیئر کہ ہر چیز کا ایک شارٹ کٹ ہے ہمارے ملک میں ٹو گیٹ آؤٹ۔ بیسیکلی تو گورننس کا ایشو ہے نا جی، رول آف لاء کا ایشو ہے، اس طرف آتے نہیں ہے۔ نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے، اس کے کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن ملنی چاہیے تاکہ وہ حکومت کا بھی اور اپوزیشن کا بھی برابر نیب کی۔ کے چیئرمین فصیح بخاری کو اور اٹارنی جنرل وہ تو حکومت عرفان کے نا، قادر کے اوپر زرداری صاحب نے لگایا۔ ارسلان افتخار کے وکیل نے ان کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ دونوں جو ہے ملک ریاض کے لوگ جی ہیں۔ بالکل، وہ اس کے اوپر بھی زرداری اب وہ صاحب نے ان ٹرسٹ کو نہیں لگایا کرتے۔ اور زرداری صاحب نے لانچ کیا ملک ریاض صاحب کو، تو وہ ان کو تو So what do اعتبار we نہیں do? ہوگا۔ I'm trying to understand what do we do? The only way is now to hold free and fair elections, let an honest government come اور آ کے ایک نیب کو انڈیپینڈنٹ ادارہ کریں۔ شاہ جی اس کے واقعی بغیر یہ آپ کو بھی معاملہ لگتا ہے نہیں احسن چلے صاحب کی طرح کہ اب جو ہے وہ نئی حکومت آئے گی تو پھر شاید اس طرح کہ وہ ایک ہمارا اکاؤنٹیبلٹی احتساب کا قانون بھی ہے جو پچھلے 3 سال سے لٹکا چلا جا رہا ہے، کئی پیپلز پارٹی نہیں مانتی، کچھ چیزیں آپ نہیں مانتے، وہ لٹکا چلا گیا ہے، تو ایک اٹونومس انڈیپینڈنٹ باڈی کے نام کی یا کوئی ادارہ ہے ہی نہیں اس ملک میں ابھی؟ دیکھیں جی، ہم تو صرف وہی باتیں نہیں مانتے جو اصول کی باتیں ہیں، اور 1 منٹ کے لیے ہمیں چھوڑ دیں، وی آر ناٹ رولنگ پارٹی، وی آر ناٹ ان میجارٹی، ہم تو اپوزیشن میں ہیں۔ تو اگر یہ سمجھتے ہیں کوئی بہت اچھا قسم کا، بڑا پوتر قسم کا انہوں نے کوئی قانون ڈرافٹ کیا ہوا ہے احتساب کا، جو پچھلے اب 4.5 سال ہو گئے ہیں اور 2-4 مہینے رہ گئے ہیں ان کے، تو اس قانون کو انہوں نے کیوں نہیں بنایا؟ وہ کیوں نہیں بناتے احتساب کا قانون؟ اس لیے کہ احتساب کے اس جال میں سب سے زیادہ جو لوگ ہیں، سب سے زیادہ بٹیرے، جو کرپٹ بٹیرے ہیں، وہ ان کے ہیں، ان کے اپنے ہیں۔ ورنہ اس وقت تک کتنا مشکل ہے کہ احتساب کا قانون نہیں بن سکتا یا پاس ہو سکتا ہے، باقی ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا انہوں نے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لیے قانون بنایا تھا، وہ انہوں نے 15 منٹ میں بنا لیا، اور جو کرپشن کو اور اس کو اکاؤنٹیبلٹی کا جو قانون ہے اس کے لیے یہ آگے نہیں جاتے اور الزام ہم پر لگا دیتے ہیں، ہم پر چھوڑ دیں، جو اپنی مرضی کا یہ سمجھتے ہیں نہیں، کہ الزام اچھا تو آپ قانون پہ ہے یہ وہ بھی پاس آتا ہے کرا شاہ لیں۔ جی، میں نے نیب کے سابق چیئرمین شاہد عزیز صاحب، جنرل صاحب کو انٹرویو کیا تھا، بڑے سالوں بعد ان کا پہلا انٹرویو تھا۔ انہوں نے پہلا جو انکشاف کیا وہ یہ کیا کہ اتنے بڑے فائل اور ڈبے جو پڑے ہیں وہ میاں نواز شریف کے بھی پڑے ہیں کرپشن کے، جن کو مشرف نے ہالٹ کرایا ہوا تھا، روکا ہوا تھا، اس کے بعد اس گورنمنٹ نے بھی آ کے روکا ہوا ہے، اور اب آئی تھنک رحمان ملک صاحب نے ہلکی سی اس کی لڈ اٹھانا شروع کی ہے، تو پھر شور مچنے شروع ہو گیا ہے۔ یہاں انصاف شاید ہمارے بڑے بڑے لوگوں کو شاید انصاف سوٹ نہیں کرے گا، احتساب کے نام سے وہ کانپیں گے۔ مار بی بی، میں یہیں پر یہ بات عرض کرتا چلوں، اگر شاہد عزیز جس کا تعلق آرم فورسز تھا
اور جو مارشل لا ہے وہ جو ایبسلیوٹ پاور اس کے پاس ہوتی ہے، اور مشرف سے بڑا مخالف میاں نواز شریف صاحب کے خلاف کوئی نہیں تھا، تو مشرف صاحب کو یا شاہد عزیز صاحب کو کس نے منع کیا ہوا تھا؟ نہیں شاہ جی مشرف کے ساتھ یہ آپ ڈیل کر کے گئے تھے نا باہر، وہ بھی تو الزام مشرف پہ ہی لگا رہا ہے کہ مشرف نے اسے روکا ہوا تھا کہ شریف راجان کے خلاف ابھی کیسز نہیں کھولنے، وہ بھی ڈیل کا حصہ تھا۔ مشرف کیا چچا زاد بھائی لگتا ہے میاں نواز شریف صاحب کا؟ اس کی حکومت کا تختہ لٹ کے انہوں نے پرے پھینک دیا، پورے ملک کا ستیہ ناش کر دیا، اور مہربان اتنا ہو گیا کہ جناب کیس نہ کھولو۔ بھائی کمال بات ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کہ یہ بذات خود جو بھی پاور آتی ہے اس کا ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتا ہے، اور وہ خود کرپٹ ہوتے ہیں۔ یہی تو پرابلم ہے آج اس ملک میں، کس کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہیں ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب معذرت کے ساتھ، جب مشرف صاحب کے ساتھ ڈیل ہوئی میاں نواز شریف صاحب کی، جو دیکھیے وہ ریٹرن ڈیل ہے جی، سب کو علم ہے، سب نے دیکھی ہے۔ جب یہ سعودی عربیہ گئے تھے تو ڈیل کا ایک حصہ تھا کہ ان پہ کیسز نہیں چلائے جائیں گے۔ 6 کیسز نیب کے پینڈنگ ہیں، نیب میں پینڈنگ ہے میاں صاحب کے، یہ حکومت بھی نہیں چلا رہی، کیونکہ دیکھیں میری بات سن لے اب شاہ صاحب، میری بات سن لے۔ بالکل یہ آپ اور پیپلز پارٹی ملے ہوئے ہیں، 3.5 سال تو آپ نے مل کے حکومت کی پنجاب میں، اب آپ کہہ رہے ہیں جی آپ حکومت نہیں کر رہے، 60% پاکستان پہ تو آپ کی حکومت ہے، آپ کی پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ ساری دیکھیں یہ ساری نورا کشتی جو ہے اب زیادہ نہیں چلے گی، اور اب لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ سارا یہ مک مکا ہوا ہے۔ بہرحال اب احتساب اس ملک میں لازمی کرنا پڑے گا۔ دیکھیں ہماری پارٹی نے شروع کیا ہے، شاہ صاحب ہماری پارٹی نے شروع کیا ہے کہ ہمارے جو 15 ٹاپ کے لیڈر ہیں سب کے اثاثے جو ہیں ہم نے نیٹ پہ ڈال دیے ہیں، اور لوگوں سے کہا کہ چیلنج کریں، اگر کوئی غلط ثابت ہوگا ہم پارٹی سے نکال دیں گے اور ایکشن لیں گے۔ آپ کو بھی چاہیے، آپ بھی اپنی پارٹی کے جو لیڈران ہیں سب سے کہیے کہ اپنے اثاثے اب نیٹ پہ ڈالیں، لوگوں کو چیلنج کرنے دیں، پتہ لگ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ نیب کا ادارہ جو ہے اس کو انڈیپینڈنٹ ہونا پڑے گا، کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی پڑے گی۔ 4.5 سال آپ بھی تو اسمبلی میں بیٹھے رہے نا، 4.5 سال سے آپ کے نیب کا قانون کا اکاؤنٹیبلٹی کے قانونی نہیں بنا پا رہے، کیونکہ آپ پارٹنر 3.5 سال تو آپ پارٹنر رہے اس حکومت کے۔ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کریں، یہ تو بتائیں لوگوں کو ہم اس میں اختلاف میں ہیں، ہماری اتنی ووٹیں نہیں ہیں، اگر ووٹیں ہمارے پاس ہوں تو ہم ان کرپٹ لوگوں کا تختہ نہ الٹ دیں۔ تو 3.5 سال تو آپ ووٹ ہم لوگ کانفیڈنس کر کے گھر نہ بھیج دیں ان کو۔ 3.5 سال تو ان کے ساتھ آپ حکومت میں بیٹھے رہے پنجاب میں، نہیں سر مس گائیڈ کیا، 3.5 سال آپ نے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے پنجاب میں حکومت کی ہے یا نہیں کی ہے؟ ہم نے آپ کے حکومت میں پارٹنر تھے یا نہیں تھے؟ اپنی رعایت کے طور پر انہوں نے حکومت دی، ہم نے کسی کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنائی، ہم نے اپنے پاور پہ بنائی ہے۔ باریوں کی اگریمنٹ کی ہوئی کہ ایک باری ہماری ایک باری ان کی پتہ نہیں یہ کہاں سے خواب آ گئی پی ٹی آئی کو کہ باریوں کی خواب آ گئی، اور اسی لیے بہت دیر سے کہہ رہے ہیں دونوں باریاں لگی ہوئی ہیں اور اب نہیں چلے گی یہ باری کب آئے گی، مگر میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اس عوام کی باری کب آئے گی، اس کے جو سرکاری خزانے سے جو پیسہ لوٹا جاتا ہے بڑے بڑوں کا، ان کی اولاد لوٹتی ہے، لوٹتی چلی جاتی ہے، لگتا ہے ورثے میں بھی ان کو یہ حق ملتا ہے مزید اور لوٹنے کا، اس کے اوپر کون آ کے قابو پائے گا، کس طرح پائے گا؟ میں یہ نہیں ابھی تک سمجھ پا رہی، بیکاز ہمارے پاس اس ملک میں ابھی تک ایک مثال نہیں ہے جس کو ہم کوٹ کر سکیں کہ یہ دیکھو اس نے کرپشن کی یا فلاں کے بیٹے نے کی یا یہ بہت با اثر آدمی ہے، شخصیت ہے، اور یہ دیکھیں جیل کے پیچھے ہیں، یہ دیکھیں ان کی مثال بنا دی گئی ہے، اتنی ریکوری ہے۔ مجھے یہ ابھی تک اس ملک میں نہیں سمجھ آ رہی۔ مخدوم امین فہیم، میں آپ کی جانب آتی ہوں کاظمی صاحب، مخدوم امین فہیم صاحب سے پیسے ریکور کر لیے گئے ہیں، وہ کل کس حیثیت سے سپریم کورٹ گئے وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کی حوصلہ افزائی کرنے، کیسے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ مخدوم صاحب سے جہاں تک میری بات ہوئی تھی تو انہوں نے جہاں تک یاد پڑتا ہے مجھے، اب ظاہر ہے کہ ان معاملات میں دوسروں کے تجھ کو پرائی کیا پڑی اپنی نہ بیڑ تو، میں جس مشکل میں خود پھنسا ہوا ہوں کسی اور کو کیا کھکھوڑوں گا۔ تو انہوں نے جو مجھے بتایا تھا کہ جو کوئی پراپرٹی بیچی گئی تھی اور وہاں سے کوئی ٹرانزیکشن آئی تھی یا کوئی ایسی بات تھی، لیکن یہاں جو 2 باتیں ہوئی ہیں اس میں ذرا 2 باتوں کی میں وضاحت کرتا چلوں۔ ایک تو یہ کہ بار بار یہ بات 2 دفعہ ریپیٹ کی گئی کہ جی وہ 2010 میں وہ 25,000 حاجی جو ہیں وہ بالکل رول گئے اور خراب ہوئے اور وہ کرپشن کی وجہ سے۔ سوال یہ ہے یہ بالکل درست ہے کہ وہ 25,000 حاجی بہت زیادہ پریشان ہوئے، ان کو بہت زیادہ تکلیف ہوئی، اور اس کا میں نے کبھی انکار نہیں کیا، لیکن انہی 25,000 حاجیوں کے لیے سعودی حکومت نے
तकरीबन 14 करोड़ रुपए हमें कंपनसेशन में वापस किए। और बकौल आपके जाहिर तो है कि सऊदी हुकूमत compensation की ही सऊदी गलती थी हुकूमत ना। बकौल मेरे क्या मतलब, ये आप फिर मेरे खाते में मेरे नहीं, गले में मैं आप तो भी आपके फिट कर खत को दीजिए, कोट आपकी कर रही मर्जी हूँ की ना, बात है। अभी तक कोई मंतक की मतलब बात ये तो कि मैं सामने तो ये आई कह नहीं रहा हूँ है। कि जब सऊदी हुकूमत कंपनसेट कर रही है तो ये तो एक एक्नॉलेजमेंट तो है ना कि इसमें कसूर मेरा नहीं था। जब यानी एक कि चीज ना ब्लैक एंड आपका था, व्हाइट में ना राव इस तरह शकील का था, ना किसी और का था, ना किसी एडिशनल सेक्रेटरी का था, नोबडी। काज़मी साहब जिम्मेदारी मैं अर्ज कर मिनिस्ट्री रहा ऑफ हूं हज कि की, जब काज़मी साहब जब एक सेकंड सर जी देखिए, जो जिम्मेदारी है देखिए भाई, बात हाजियों ये है, की, मैंने पहले कहा कि मुझ पर आपने इल्जाम लगाया है, तो नहीं, मुझे मैंने जवाब इल्जाम देने नहीं दीजिए। लगाया, लेकिन मैं अगर कह रहा आपने हूं कि जूते ही मारने हैं जिम्मेदारी, तो ठीक है, इतने अरसे से मार रही है सारी दुनिया मार रही है, आप भी मार नहीं, लीजिए। जिम्मेदारी लेकिन हज अगर मेरी बात मिनिस्ट्री सुननी की। है, मुझे जवाब सुनना है, तो मेरा जवाब सुन लीजिए। अब आप जिम्मेदारी मैं से अर्ज तो कर ना रहा हूं कि भागिए ना, वो जिम्मेदारी 25,000 आपकी हाजी थी। नहीं, मैं अर्ज कर रहा हूँ जिम्मेदारी निभाने की बात है ना, तो जिम्मेदारी निभाने के लिए तो मैं गया था वहां पे मैंने जब देखा कि हाजियों के साथ ये जुल्म हुआ है तो मैं खुद खैमों में गया, मैं सऊदी हुक्काम को लेके गया, उनको दिखाया और उनको दिखाकर उनसे एक्नॉलेज करवाया और तभी जाकर उन्हें कंपनसेशन दी थी। जाहिर है अब सारी दुनिया जानती है कि मीना में, अगर आपने कहा कि आप इतने अरसा वहां पे सऊदीया में रहे हैं, तो क्या आपको नहीं पता कि मीना में दुनिया की कोई हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, वहां पर सिर्फ और सिर्फ सऊदी हुकूमत का अमल दखल है, वहां पर कोई हुकूमत कुछ कर ही नहीं सकती। हम सिर्फ पैकेज तय करते हैं, जब उस पैकेज के मुताबिक फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी तो फिर ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि हमने कंप्लेंट की और उस पर कंपनसेशन ली, जिस पर मुझे शाबाश मिलनी चाहिए थी, मुझे कोई थपकी देता है, अप्रिशिएट करता, उस पर मुझे आज तक कंडेम किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती। दूसरी बात, सऊदी शहजादे के खत की जरा मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं। सऊदी शहजादे का खत बुनियादी तौर पर मेरे नाम था, मेरे पास इस वक्त यहाँ मौजूद है, अगर आप चाहें तो आप अपने कैमरामैन से कहें कि उसको ज़रा हाईलाइट करें। बेसिकली वो ख़त मेरे नाम था, जिसमें शिकायत की गई थी कि यहाँ पर जो हायरिंग कमेटी है वो यहाँ पर ये करप्शन कर रही है, उनके खिलाफ एक्शन लें, और उसकी एक कॉपी उन्होंने चीफ जस्टिस को भी भेजी। अब जो खत असल में मेरे नाम है और मुझसे कहा जा रहा है कि मैं एक्शन लूँ, उस खत की बुनियाद पर सारी दुनिया मुझे इल्ज़ाम दे रही हो तो मैं क्या करूँ? यही तो बात है। मैं तो काज़मी आपने साहब क्या आपसे यही एक्शन लिया उस खत पे? आपने क्या एक्शन लिया उन अफसरों को पकड़ने का जिनकी वजह से ये सारा मामला हुआ? शहाबुद्दीन साहब जनाब, वो खत तो मुझे उस वक्त मिला जब मैं वहाँ हज से वापस आया हूँ, मुझे उस वक्त वो खत मिला है, और उन अफसरों के खिलाफ वो उसमें जो शिकायत की गई थी वो सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स के खिलाफ की गई थी। सेक्रेटरी रिलीजियस अफेयर्स का इस तमाम केस में कहीं जिक्र ही नहीं, हालांकि दुनिया जानती है कि किसी भी वजारत का असल जो प्रिंसिपल अकाउंटिंग ऑफिसर होता है वो उसका सेक्रेटरी होता है, लेकिन माशाल्लाह उनका कहीं जिक्र ही नहीं है। कोई हज करने गए थे एक जज साहब, कोई प्रोटोकॉल का इशू था, उनको नहीं मिला। वो जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे साहब हर साल वो एक ग्रुप लेके जाते हैं, 25,000 हाजी जो डिसलोकेट हुए वहां पर जनाब, जिनको उनकी शराइत के मुताबिक पैकेज के मुताबिक फैसिलिटीज़ नहीं मिली, उसके अंदर इत्तेफाक से उनका ग्रुप भी शामिल था, जहां पे उनका 5-7 करोड़ का सुना है कि वो लगता है सीज़न, हज सीज़न, तो उनको बहुत तकलीफ़ हुई, और इस बुनियाद पर उन्होंने ये अपने जो क्लाइंट्स हैं उनकी तस्कीन के लिए कि जी तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुंच रही है ये वज़ीर मजहबी उमूर की वजह से पहुंच रही है, और जनाब मैं उनसे भुगत लूँगा और उनको देख लूँगा, और उनको तो जब मैं वापस आया तो वो खुद जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे नहीं, एक बात की वजाहत कीजिए ना, एक थोड़ी सी गलत बयानी हम जरा अवॉइड कर लेते हैं। एक बात मुझे जाती तौर पे पता है, वो क्लाइंट्स को नहीं लेके जाते, वो दोस्तों को, फैमिली को लेके जाते हैं अपनी, जो वो अफोर्ड कर सकते हैं। जी, मैंने क्लाइंट उस हवाले से बात नहीं की थी, मैंने कहा था जिनको यानी हज के लिए वो एंगेज करते हैं उस हवाले से, अगर ये लफ्ज़ उस मानों में लिया जाता है तो आई एम सॉरी फॉर दैट, मैं उसको विड्रॉ करता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब वो वापस आए, तो जब वो इस लार्जर बेंच का हिस्सा थे, तो वहाँ पैनल में बैठ के वो कह रहे हो कि जी मीना में हाजियों के साथ ये जुल्म हुआ, वो हुआ, मैं खुद गवाह हूँ, मैंने खुद देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। तो तंग आके मैंने फिर तकरीर में कहा था कि मेरे नसीब कि मेरा किस्मत का फैसला वो करेंगे जिनको ये भी नहीं पता कि अगर आप जज हैं तो गवाह नहीं हो सकते, और गवाह हैं तो जज। मगर मुझे एक बात, मेरा वक्त खत्म हो रहा है, मगर मुझे एक बड़ी ताज्जुब की बात लगती है एहसन साहब के, सारा मलबा अदालती निज़ाम पे भी है, जो बाय द वे जो बेहतरीन नहीं है, लोअर कोर्ट्स में जो हो रहा है वो भी हम सबके सामने है, मगर आजकल मलबा इतना आसान हो गया है जज साहिबान पे भी गिराना, जबकि स्टैंडिंग कमिटीज़ भी गई, तफ्तीश करके आई, उन्होंने भी यही शोर मचाया आके, जो हाजी गए उन्होंने भी आके कहा हमारे साथ बड़ी ख़राब बात हुई है, कि ना कि आप अपनी हुकूमत के ऊपर जोर डालें, ना कि आप एहतसाब का कानून बनाएं, ना कि आप इस सिस्टम को जिम्मेदार ठहराएं, अभी भी शायद हम पूरे तरीके से तैयार नहीं हुए बोलने के या
دیکھیے نہیں ہم میں یہ ذرا سچائی بتاتا کا چلوں، سامنا یہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہر سال حاجی جب جاتے ہیں تو واپسی پر وہ اسی طرح شکایت کرتے ہیں۔ میں نے یہ چیز ریکارڈ پر ہے جو میں کہہ رہا ہوں، ذرا غور کیجئے کہ میں نے یہ سوچ کر کہ حاجی جب بھی آتے ہیں ہر سال وہ شکایت کرتے ہیں کہ جی وہاں پر یہ تکلیف تھی، بلڈنگز اتنی خراب تھیں، فلاں تھا، تو وہ واپسی پر شکایت کرتے ہیں۔ اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوتا، تو ہمیں ان دا مین وائل جب بلڈنگز ہائر کی جا رہی ہیں اس وقت چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے۔ تو جی اچھا، ہائرنگ ریویو کمیٹی ہم نے حج پالیسی میں انٹروڈیوس کی، اور اس میں وہ 5 ممبرز سینیٹرز اور ایم این ایز گئے تھے جنہوں نے آ کے رپورٹ دی تھی، اور جس کی بنیاد پر یہ سارا شور مچا تھا۔ جی وہ اچھا، ہائرنگ ریویو کمیٹی اس سال حج پالیسی میں ہم نے ڈالی تھی، جنہوں نے آ کے رپورٹ دی تھی۔ ہم تو امپروومنٹ چاہتے تھے نا، بہتر۔ لیکن اس رپورٹ کی روشنی میں فوراً ہی مجھ پر اس طرح ملبہ ڈالا گیا کہ جناب میں کچھ کر ہی نہیں سکا۔ جی جی مہر بی بی، میں آپ کا پروگرام ختم ہونے والا ہے، میں ایک بات آپ کی اجازت سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری منسٹری حج کی اور کرپشن ہے اس کی وجہ، روٹ کاز کرپشن ہے، اور پاکستان کی تباہی کی بھی وجہ جو ہے وہ کرپشن کا کینسر ہے، اور ایک ہی حل ہے اس کا کہ ایک نیب کو انڈیپینڈنٹ اور ادارہ آٹونومس بنانا بنایا جائے۔ پڑے شاہ جی گا، آپ کیا کہیں گے؟ کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینی پڑے گی۔ میں اتفاق کرتا ہوں اس بات سے کہ اٹانومس بنایا جائے اور اس کو بڑے اختیارات دیے جائیں۔ میں صرف شاہ صاحب، کاظمی صاحب سے آپ کے بیاف پر یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بے گناہ بھی ہیں، اور یقیناً ہوں گے، تو آپ کی اپنی حکومت، آپ کی اپنی جماعت، اور جس طرح آپ نے شروع میں یہ کہا کہ اور بہت سارے وزیر جو ہیں ملوث ہیں لیکن وہ دندنا کے پھر رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ کوئی کیا کر رہا ہے، تو یہ کیا امر مانیا تھا آپ کو کہ آپ اپنی حکومت کے خلاف احتجاج نہ کرتے؟ اپنے پرائم منسٹر جو اپنے آپ کی شہر، آپ کے ضلع کا تھا، آپ کے صدر ہیں، آپ کی جماعت ہے، کہ آپ نے مجھ بے گناہ کو کیوں آپ نے ملوث کیا ہے؟ آج تک اپنا احتجاج آپ نے نہیں ریکارڈ کرایا، اور اس جماعت کو، اس حکومت کو، جس کے اداروں نے آپ کو بے گناہ بقولے آپ کے بے گناہ پھنسایا، اور پھنسایا بالکل کیا ہوگا انہوں نے، آپ نے یہ آواز کیوں نہیں اٹھائی چلیے، اس ظالم حکومت کے خلاف؟ یہ دعا شاید غلط نہ ہوگی شاہ جی، میرا وقت ختم ہو گیا، کہ اللہ کاظمی صاحب پہ بھی رحم کرے، ہم پہ بھی رحم کرے۔ جاتے جاتے سینئر صحافی ہیں حبیب اکرم صاحب، ان کے کالم کی چند باتیں ہیں ایسی کہ جو بڑی دل کو چھوئیں اور آج کے حوالے سے بڑی پرٹیننٹ بھی ہیں، میں نے کہا آپ سے شیئر کر سکوں، کہ ہم بھی تو اسی عرب قبیلے جیسے ہیں کہ جس نے ایک مرغے کو نظر انداز کیا اور اپنی عزت لٹوا بیٹھا۔ ہماری عدلیہ وزیر اعظم سے فیصلے پر عمل درآمد چاہتی ہے، لیکن تحصیل اور ضلع کی عدالتوں میں قانون کا مرغہ ہر روز ذبح ہوتا ہے۔ حکومت کا مرغہ بری حکمرانی کے بھینٹ چڑھ گیا ہے۔ فوج کے مرغے جنرل ایوب، یایا، ضیاء اور پرویز مشرف کھا گئے ہیں۔ پولیس کا مرغہ سیاست چرا چکی ہے، اور سیاستدانوں کے مرغے منافقت کے جنگل میں گم ہو چکے ہیں۔ ہم سب کو اپنا اپنا مرغہ تلاش کرنا ہے، ورنہ۔ مہر بخاری کو اجازت دیجیے۔ I'll see you all tomorrow. Good night. اللہ حافظ۔